नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ज़बान की हिफाजत। ज़बान के नापसंदीदा उमूर में एक ज़बान का लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल होना भी शामिल है। अल्लाह के नज़दीक सबसे मबगूज़ शख्स वो है जो सख्त झगड़ालू है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अबग़दल रिजाली इलल्लाहि अलद्दुल ख़सिम। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू है। क्योंकि झगड़ा उसका इजहार कहाँ से होता है? ज़बान से। और झगड़ा बढ़ता कहाँ से है? ज़बान के इस्तेमाल से। इसी तरह मुसलमान को गाली देना भी फ़िस्क में शामिल है। अन अब्दिल्लाहि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है और इससे जंग करना कुफ्र है। गोया किसी मुसलमान को गाली देना फ़िस्क उमूर से है। फिर गाली देना हलाकत में पड़ने के बराबर है। अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र रफ़अहु सिबाबुल मुअमिन कल मुशरिफ़ि अला हलाकतिन। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का गाली देना ऐसे है जैसे वो हलाकत के करीब हो चुका हो। हम में से कोई भी हलाकत की जगह पर जाना पसंद नहीं करता या हलाकत में पड़ना पसंद नहीं करता, तो किसी मोमिन को गाली देना गोया हलाकत के करीब आ जाना है। फिर इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से ये भी है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या कोई शख्स अपने वालिदैन को भी गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जब ये किसी के बाप को गाली देता है, वो जवाबन उसके बाप को गाली देता है, और ये किसी की माँ को गाली देता है तो वो फिर इसकी माँ को गाली देता है। तो किसी के वालिदैन को गाली देना गोया अपने वालिदैन को गाली देना है, क्योंकि वो पलट के फिर उसके वालिदैन को देता है। फिर याद रखिए, गाली गलोच करने वाले शैतान सिफ्त लोग हैं। सैयदना अय्याज़ बिन हम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी तरफ वही नाजिल फरमाई कि तवाज़ु इख्तियार करो, ना कोई किसी के ख़िलाफ़ सरकशी करे, ना कोई किसी पर फ़ख्र करे। इस पर मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर कोई मुझे ऐसे मजमा में गाली दे जो लोग हैसियत में मुझसे कम हो, इस पर मैं उसे क्या जवाब दूँ? यानी अगर मैं उस पर उसको जवाब दूँ तो क्या इस पर भी मुझे गुनाह होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गाली गलोच करने वाले दो शैतान हैं, एक दूसरे की आबरू रेज़ी करते हैं और झूठ बोलते हैं। अल्लाहु अकबर। आप देखिए कि इस हदीस के अल्फाज में जो इब्तदा है वो किस तरह से है कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही फरमाई है, और वही फरमा के ख़ास तौर पर क्या कहा है? तवाज़ो इख्तियार करो। क्योंकि ज़बान का गलत इस्तेमाल आजिज़ी से दूरी की बुनियाद पर होता है। और फिर अगली बात क्या की कि कोई किसी के खिलाफ सरकशी ना करे, क्योंकि सरकशी कहाँ से शुरू होती है? जहाँ पे आजिज़ी कम होती है।
اور پھر نہ کوئی کسی پر فخر کرے، یعنی کہ دونوں ہی اوقات میں، نہ محبت میں نہ نفرت میں، نہ خوشی میں نہ غمی میں، نہ دکھ میں اور نہ اچھے دنوں میں، کسی بھی طرح سے نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کسی کے خلاف سرکشی کرے، بلکہ اس کے مابین تواضع اختیار کرے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ حیثیت سے مجھ سے کم ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی مجھے مجمع میں گالی دے، ذرا تصور کیجئے، ایک دو نہیں، پورا مجمع ہے، اور مجمع بھی وہ جس سے آپ سینئر ہیں، یعنی آپ کے جونیئرز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس کیفیت میں کہ جب آپ کو آپ کے جونیئرز کے سامنے حیثیت سے کم لوگوں میں گالی دی جائے، اس کے جواب میں اگر آپ کوئی جواباً کارروائی کرتے ہوئے کچھ کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا کہا؟ دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ اگر وہ آپ کو برا بھلا کہہ بھی رہا ہے مجمع میں تو آپ نہ کہو، یعنی وہ ایک شیطان بن گئے، اب آپ نہ بنو۔ اور دو شیطان ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، عزت پر حملہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جب آپ غصے میں کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ گالی کیا ہے؟ مینرز سے ہٹی ہوئی بات، مینرز سے ہٹے ہوئے الفاظ اختیار کرنا، اور اس میں اکثر کیا ہو جاتا ہے کہ پھر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ وہ آئے اور بیٹھے، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنقید میں آڑے آئی، یقیناً اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے۔ جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آئی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ کسی حد کو نافذ کرنے میں کسی شخص کی سفارش کو آڑے ڈالا گیا یا آڑے لایا گیا، درمیان میں لایا گیا، اس کو رکاوٹ بنایا گیا، گویا یہ ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا، یعنی ایک معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قصور کس کا ہے اور کون صحیح ہے، اس کے باوجود آپ کی حمایت حق کے ساتھ ہونے کے بجائے اس کے خلاف ہو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں جب تک کہ اس کام سے باز نہ آ جایا جائے۔ پھر زبان کے غلط استعمال میں جو اگلی چیز ہے وہ ہے فحش گوئی۔ فحش گوئی گویا شیطان کی اکساہٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ پھر زبان کا زنا اس کی فحش گوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللسان زناہ الکلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، یعنی فحش گفتگو کرنا۔ عن ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ۔
سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، اور بے حیا اور فحش گو شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التنفش ولا التفحش۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو بے تکلف یا بتکلف کسی نوعیت کی فحش گوئی پسند نہیں۔ بہت زیادہ بے تکلفی میں بھی اکثر کیا چیز آ جاتی ہے کہ کسی چیز کو بھی رکاوٹ نہیں سمجھا جاتا، یا ہر طرف سے بے نیاز اچھے برے الفاظ کے چناؤ میں غیر محتاط انداز شامل ہو جاتا ہے، اور بتکلف کسی نوعیت کی فحش گوئی وہ بھی تکلف کے ساتھ ایسے الفاظ اختیار کرنا یہ فحش گوئی میں شامل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے دو، وہ قبیلے کا برا بیٹا ہے یا برا بھائی ہے۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو آپ نے فرمایا تھا۔ پھر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی فحش باتوں سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا ڈیپ ڈاؤن سوچئے۔ ہوا کیا؟ ایک شخص آیا اور جب اس نے آنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی سے اس کو محتاط کیا، اس کے بارے میں بتایا، یعنی اپنی فیملی کو اس سے محتاط کر کے اس کے بارے میں ہلکا سا تاثر دیا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ اور جب وہ آ گیا اور آپ سے اس نے کلام کیا تو آپ نے اس سے بالکل نرم انداز سے بات کی۔ یہ چیز جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو ان کے ذہن میں سوال اٹھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنی عادات میں صحیح نہیں ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کانشیس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا انداز نرم ہے۔ آپ نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک درجہ کے لحاظ سے، سٹیٹس کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگ اس کی فحش باتوں سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ گویا اگر وہ شخص اپنی جگہ پہ درست نہیں بھی ہے تو اس کے لیے میں اس جیسا انداز اپنا کے یا غیر محتاط الفاظ اختیار کر کے اس کے عمل کی وجہ سے اس سے مخاطب ہوں، یہ مجھے پسند نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص اچھا نہیں ہے۔ گویا کسی شخص کی برائی بھی آپ کو برا یا فحش انداز اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عن عقبة بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان انسابکم هذه ليست بسباب على احد وانما انتم ولد آدم طف الساعی لم تملؤه ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے اس کو، یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک جیسے ہو۔ دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بد اخلاق ہو،
بخیل ہو اور بزدل ہو۔ ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم کچھ ایسا سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں فلاں شخص کے اندر یہ برائی ہے، ہاں فلاں شخص کے اندر یہ عادت ہے، فلاں شخص کا یہ انداز ہے۔ نہیں، مجھے اور آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں کہ فحش گو، بد کلام، بد اخلاق، بخیل اور بزدل، میرے اندر ان میں سے کیا ہے؟ پھر یاد رکھیے کہ فحش شاعری جو ہے وہ بھی فحش گوئی میں ہی شامل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی حقیقت سے بہت دور، حقیقت کی دنیا سے بہت دور رہتے ہیں۔ گویا انسان کے دل کے ساتھ ساتھ، دماغ کے ساتھ ساتھ اس کی زبان کا بھی حقیقت پسند ہونا ضروری ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے۔ فحش شاعری سے بہتر ہے کہ انسان یعنی اس کو اپنے اندر رکھے، جگہ دے۔ جیسے کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ شعر و شاعری میں انٹرسٹ ہوتا ہے، انہیں بہت شعر یاد ہوتے ہیں، سونگز، پوئمز۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور لا یعنی یوز لیس، حقیقت سے بہت دور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شیر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح مذاق اڑانے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، یعنی اپنے مسلمان ساتھیوں پر، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی ظالم ہے۔ کیونکہ یہ سارے کام زبان سے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو عیب لگانا، کسی کو برے القاب کے ساتھ پکارنا، برے نام رکھ لینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو صفیہ میں یہی کافی، یعنی بات کر رہی تھیں رسول اللہ علیہ وسلم سے تو کہنے لگی آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے اور ایسے ہے، یعنی ان کے بارے میں ایسا کلام فرمایا اور کہا یعنی اس کا قد چھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم نے ایسا کلمہ کہا ہے عائشہ کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں، خواہ وہ مجھے اتنا اتنا مال بھی دے۔ تو جو بات ہے نا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے، تو کسی کی ظاہری کیفیت میں عیب جوئی کرنا، اس کا عیب نکالنا، اس کو کم تر کرنا، یعنی قد چھوٹا ہے، ناک موٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، شکل ایسی ہے، یہ کیسے کلمات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو سمندر میں بھی ڈال دو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اسی طرح زبان کے غلط استعمال میں حرام امور میں اس کی غلط بیانی بھی شامل ہے، جھوٹ، خلاف واقعہ بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے منافی خصلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایمان کی منافی خصلت میں شامل کیا ہے۔
یعنی قرآن پاک میں بھی اس کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ اصل جھوٹے ہیں۔ قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔ یعنی ایمان ایک اور چیز ہے، اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کرنا ایک مختلف چیز ہے، اور جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایمان کا دعویٰ کریں، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنے کی بات کریں، ایمان سے یہ امید لگائیں کہ ہم جنت میں ضرور چلے جائیں گے، ایمان کے بارے میں کانشیس ہوں، ہمیں ایمان کی فکر لگی ہوئی ہو، ایمان سے پلٹنا ہمارے لیے ایسے ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا، اور اس حال میں ہم ایمان سے بالکل الگ تھلگ مختلف کچھ چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہوں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ جھوٹ۔ لوگوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس شخص میں بھی ہو وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے کفر، اور ایک چیز ہے وہ ہے نفاق۔ کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ اقرار ہی نہ کرنا، ماننا ہی نہ، اور وہ لوگ جو دعویٰ کر لیں، مان لیں، اقرار کر لیں، ان کے لیے تو یہ آپشن انشاءاللہ ختم ہو گیا۔ پھر ان کے لیے کیا بچا جس سے ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے یا جس سے وہ شامل ہو سکتے ہیں، جس میں وہ ہے نفاق۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو آپ کے پاس کتنے گروہ تھے؟ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلم کھلا آپ کا انکار کر دیا اور آپ کو مانا ہی نہیں، کافر رہے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے آپ کو مانا اور دل سے آپ کو قبول کر دیا، وہ مومن کہلائے۔ ایک تیسرا گروہ کس کا تھا؟ جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ کی محفلوں میں شامل ہوا کرتے تھے، درس و تدریس کے حلقوں میں بیٹھا کرتے تھے، ایسی مجالس کا حصہ بنا کرتے تھے۔ تبھی تو قرآن پاک میں ہے نا قول انظرنا والا، جو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں، کلام کرتے ہیں تو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں۔ یہ تیسرا گروہ جو وجود میں آیا وہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد وجود میں آیا، نفاق۔ منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق اور ایک ہوتا ہے عملی منافق، یعنی اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ مصلحتاً اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے اسلام کو پھیلتا دیکھا تو مصلحتاً اسے قبول کر لیا، جبکہ دل ان کے ایمان میں شامل نہیں تھے، کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جیسے آپ نے قرآن پاک میں سنا نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، یعنی اقراراً تصدیق زبان بھی کر رہی ہو اور دل میں بھی آپ اس کو سچا جانیں، اور پھر عمل بالجوارح، جو آپ کے دل میں ہے، زبان جو بول رہی ہے، آپ کے جوارح، آپ کے اعضاء بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی چل رہے ہیں۔ اچھا،
اب ان تینوں میں سے جب بھی کوئی ایک چیز بھی نفی ہو جائے گی اس کی یا کم ہو جائے گی وہ، تو گویا ایمان مکمل نہیں. ٹھیک ہے، اب جب ایمان مکمل نہیں تو پھر اس کی جگہ پہ کیا ہے؟ کفر کا فتویٰ تو آپ لگا نہیں سکتے، کیونکہ اس کا معاملہ سب کا اللہ کے ساتھ ہے. اور اس طرح سے اللہ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص منہ سے اقرار نہیں بھی کر رہا یا منہ سے اقرار کر رہا ہے اور دل میں اس کے نہیں ہے، تب بھی آپ کو اس کے منہ کے اقرار کی وجہ سے اس کو کافر کہنا الاؤ نہیں. تو گویا تیسرا آپشن جو بچتا ہے وہ ہے نفاق، کیونکہ ایمان ان تینوں چیزوں کے ساتھ مکمل ہونے والا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. جیم واو الف را ح اعضاء باڈی پارٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں جس کو آپ باڈی پارٹس کہتے ہیں. اچھا، اب آپ نے کیا فرمایا کہ اعتقادی منافق تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں بھی کر سکتے تو ہم مانتے ہیں بہرحال کہ نماز فرض ہے. ٹھیک ہے، مگر اگر یہ کفر نہیں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں دل سے اور ہمارے جوارح اس کا اقرار نہیں کرتے، تو یہ شامل ہوتا ہے عملی منافق میں، کہ اعتقاداً تو ہم ایک چیز کو مان رہے ہیں مگر عمل ہمارا اس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خصلتیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت یہاں جو ہمارے سامنے ہیں، یہ جو بتائیں، یہ پھر عملی منافقت کے لیے مستعمل ہیں. یعنی یہاں یہ جو مثال ہے یہ عملی منافق کے لیے ہے، اس پہ ہم سب کو پرکھنا چاہیے اپنے آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 عادتیں کون سی کہیں، اور اس کو یوں سمجھیے گا کہ گویا آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 عادتیں ہیں وہ خالص منافق ہے. الفاظ کیا ہیں دیکھیں، فیہ خصلۃ من النفاق، پیچھے آپ نے فرمایا نا قال اربع من کن فیہ کان منافقا. یہاں پہ بات ختم نہیں کی آپ نے، بلکہ ساتھ فرمایا منافقا خالصا. اس کو یوں دیکھیے کہ جیسے جیسے ہمارے اندر ایمان بھرا ہوا ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ان 4 خصلتوں میں سے کوئی خصلت ہمارے اندر ہے تو جتنی جگہ کے اندر وہ ہماری عادت ہے اتنی جگہ پہ ایمان گویا نہیں ہے، ایمان کم ہے. جیسے کوئی برتن ہے نا کہ آپ اس کے اندر 1-2 ڈراپ پانی کے ڈالتے ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ اس پیندے کے اندر، اس برتن کے پیندے کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا. پھر آپ نے 1 ڈراپ ڈالا، دوسرا ڈراپ ڈالا، تیسرا ڈالا، اب وہ پانی جتنی جگہ کو کور کر رہا ہے وہ ساری جگہ گویا نفاق نے گھیر لی ہے. وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی ایک خصلت پائی جائے تو گویا نفاق کا ایک حصہ موجود ہے، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. پھر آپ نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. چلیے 1 منٹ سب لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، ان 4 عادتوں میں سے کون سی عادت میرے اندر ہے، میں یہ کام کرتی ہوں. ہم میں سے سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہے نا. ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کبھی خیانت نہیں کرتا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بری عادت کیا تھی؟
अन आयशा क़ालत मा कान खुलुक़ुन अबग़द इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल कज़िब व लक़द कान अर्रजुलु यकज़िबु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कज़िब फमा यज़ालु फ़ी नफ़्सिही अलैहि हत्ता यअलम अन क़द अहदस मिन्हा तौबतन। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, वो कहती हैं कि झूठ से बढ़कर कोई आदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़्यादा नफ़रत और बुग़्ज़ वाली न थी, और कोई शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठ बोलता तो आपका रवैया उसके बारे में बदला रहता, यानी आपका उससे मूड ऑफ हो जाता, हत्ता कि आपको मालूम हो जाता कि उसने तौबा कर ली है। फिर याद रखिए कि झूठ उन गुनाहों में से है कि जिनकी सज़ा दुनिया में जल्द ही इंसान को मिल जाती है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह ऐसा नहीं कि अल्लाह इसके करने वाले को दुनिया में भी जल्दी सज़ा दे दे और इसके साथ साथ आखिरत में भी इसकी सज़ा जमा रखे, जितना कि कता रहमी, ख़यानत और झूठ। कौन से 3 गुनाह हैं? कता रहमी। क्या है कता रहमी? रिश्तेदारों को उनकी बुराइयों या उनके इवन गलत या जालिमाना रवैये की वजह से छोड़ देना भी कता रहमी में शामिल है, क्योंकि आपने फरमाया सिला रहमी ये नहीं है कि वो तुम्हें देते तुम उसको दो और वो तुमसे जुड़े तो तुम उसको जोड़ो। और दूसरा ख़यानत, और तीसरी झूठ, ना खिलाफ वाक़या बात। ये 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी दुनिया में ही सज़ा मिलती है। फिर यह है अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाना। अबुल अहवस रवायत करते हैं कि सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि संजीदगी या मजाक की सूरत में भी झूठ बोलना सही नहीं, और कोई शख्स किसी बच्चे से ऐसा वादा ना करे जिसे वो पूरा ना करे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था कि इंसान मुसलसल सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ इसे सिद्दीक लिख दिया जाता है, और इसी तरह इंसान मुसलसल झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह के यहाँ इसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। ये हदीस शुरू कहाँ से हुई है? संजीदगी या मजाक किसी भी सूरत में झूठ बोलना दुरुस्त नहीं। तो अपने साथ वादा कीजिए, कुछ भी हो जाए गलत बयानी नहीं, हाँ उसकी कोई कीमत देनी पड़े। झूठ बोल के आप जब कोई रिश्ता बचाते हैं तो उसमें से बरकत उठ जाती है, कोई काम करते हैं तो वो बरकत से खाली हो जाता है, और इवन सामने वाले के स्टेटस को देखकर भी आप खिलाफ वाक़या बात नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कि किसी बच्चे से भी ऐसा वादा ना करें, यानी जो आपको कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता उस शख्स के सामने भी झूठ बोलना सही नहीं। झूठ अपने रब के साथ एक कमिटमेंट है, इसीलिए इसको रिफाक की आदत में शामिल किया गया ना। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि अल्लाह के यहाँ उसे कज़्ज़ाब लिख दिया जाए। तो अपने साथ आज कमिटमेंट कीजिए कि किसी भी सूरत में झूठ नहीं, ना मोहब्बत में, ना नफ़रत में, ना गुस्से में, ना खुशी में, ना गम में, झूठ किसी सूरत नहीं। हंसी मजाक में झूठ बोलने वाले के लिए भी हलाकतों की बात है। सैयदना मुआविया बिन हैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हलाकत है उसके लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। 3 मरतबा आपने उसके लिए हलाकत का लफ्ज़ बोला। किसके लिए? जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। और ये बात कितनी ज़्यादा राइज है हम में। जितने भी इस तरह के फ़नी कोई कोटेशंस या वीडियोस या इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, वो सब के सब उनके पीछे स्टोरीज़ कैसी होती हैं? खिलाफ वाक़या। तो इंसान के इस्लाम की ख़ूबसूरती ये है कि वो अपने कलाम और अपने सारी ही चीज़ों में गैर यानी यूज़फुल जो चीज़ें ना हों, लायानी चीज़ें हों, उनको छोड़ दे, और झूठ भी उन्हीं में शामिल है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को अपना फर्मा बरदार बनाए और अपनी पसंद के कलाम की तौफ़ीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।